औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्तों का, तमाम देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो अस्तगफिरुल्लाह का 7000 टाइम्स मैंने ज़िक्र अपलोड किया था वो आप सबको बहुत पसंद आया, और अभी से कमेंट्स इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं कि लोगों की लाइफ्स में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। यानी जिसने जिस मकसद से भी इस ज़िक्र मुबारका को सुना और पूरा ज़िक्र सुना 7000 मरतबा, गोया 7000 मरतबा कोई भी चीज़ सुनते हो आप, अगर ज़ुबान से नहीं भी पढ़े हो तो कानों के थ्रू जो उसका सवाब है वो आपको ऐड हो रहा है। और इसी तरीके से अस्तगफिरुल्लाह जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग सुन भी रहे हैं तो उनके लिए तो ये डबल इम्पैक्ट हो गया अस्तगफिरुल्लाह का। खैर, आज की जो वीडियो है वो अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आइंदा की कुछ वीडियोस में मज़ीद तजर्बात आएंगे अस्तगफिरुल्लाह के, और खुसूसन जो ज़िक्र था 7000 दफ़ा जिसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर तरतीब दिया गया है और उसमें बारिश का साउंड भी ऐड किया गया है, तो वो सुनने से क्या क्या मौजज़ात हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें लोगों की खुल रही हैं जो कि एक अरसे से मुंजमद पड़ी थी। आज की वीडियो का टॉपिक है आईना बीनी और हाज़रात। हाज़रात क्या होता है, पहला तो ये है सवाल। हाज़रात के बेइंतहा तरीके हमारे असलाफ में पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो रिलीजियस सूफ़ी टीचिंग्स हैं या फ़िलॉसफ़ी है पढ़ाई जाती है रूहानी उलूम की। यानी इस्लाम में तो रूहानी उलूम का इतना ज़्यादा साथ है कि हैरान रह जाती है अक़ल। दीगर मज़ाहिब में वो महज़ रिलिजन्स हैं, इस्लाम जो है वो एक दीन है। और उसमें रूहानियत हासिल करने या रूहानियत के ज़रिए कश्फ हासिल करने, रूहानियत खोलने के लिए, दीगर तमाम चीज़ों के लिए, जैसे अब किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई और मसला है, तो आप किसी न किसी ज़िक्र का, किसी टोटके का, किसी अमल का सहारा लेते हैं। और फिर ये आपको देखा गया है सब लोगों की लाइफ़्स में कि ज़िक्र करने से पहले या वज़ीफ़ा करने से पहले उनकी लाइफ़ क्या थी और बाद में उनकी लाइफ़ क्या हो गई। कितनी बड़ी मेजर ब्रॉड बेस्ड चेंजेज़ आई और परमानेंट चेंजेज़ आई। एक होती है छोटी-सी चेंज, हवा का एक झोंका आए और वो आके चला जाए, बस फिर से वही हब्स का आलम हो, हू का आलम हो और लू चल रही हो। और एक होता है कि मुस्तकिल ठंडी हवा का झोंका आए, यानी विंडो खुल जाए एक इंसान की, तो वो ज़िक्र, अज़कार और इबादत इलाहिया से ही मुमकिन है। अब आईना बीनी जो है उसका जो बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि हम आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं और उससे क्या हासिल होता है। यानी पहला तो यह है कि आईना बीनी की आखिर ज़रूरत क्या है। आईना बीनी की ज़रूरत यूं है कि ये जिस तरीके से आप योगा में या राजयोग में सूरज बीनी की मश्क करते हैं, माह बीनी की मश्क तो हमारे बहुत सारे उलमा ने की है, असलाफ में लोगों की मिसालें किताबें भरी पड़ी हैं उनकी मिसालों से, तो उनके ऊपर तो किसी ने काफिर होने का फतवा नहीं लगाया। यानी आप अपनी अगर रूहानी स्पिरिचुअल एबिलिटी को ग्रो करते हैं और वो किसी भी एंगल से आपके दीन से, रिलीजन से, मजहब से आ, वो मुतसादम नहीं है, तो उसको किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी वर्जिशें हैं, अब वर्जिश करने का जाहिर है कि डायरेक्टली कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन वर्जिश सबको पता है कि क्यों की जाती है और किस वजह से की जाती है, ताकि आप अपने आज़ाए जिस्मानी को दुरुस्त रख सकें। अब कहीं कहीं पर हमें ये मामला आ जाता है कि इंसान सोचता है कि उसको किसी न किसी एडिशनल मेथड की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, या किसी मालूमात को हासिल करने के लिए उसको कायनाती जो डेटाबेस है इंफॉर्मेशन का, उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए निकालना है, तो वो क्या करे, कौन से मेथड्स को अपनाए और किस तरीके से अपनी ख़ाबिदा सलाहियतों को बेदार करे और अपनी चीज़ों को आगे ले जाए। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत अरसा पहले एक वीडियो की थी आईना बीनी के नाम से, और वो गालिबन पिछले साल आई थिंक अक्टूबर या सितंबर की वीडियो है, आप देख सकते हैं। आईना बीनी की मश्क को मैंने एक्सप्लेन किया था, और दुख की बात यह है कि मैंने वैसे ही कहा था, उसमें बताया था कि ये मैं महज इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसके ऊपर तनकीद की थी और कुफर के भी फतवे लगाए थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये महज एक मश्क है और हमारा मकसद इसको प्रमोट करना नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेरे पास डिमांड आती रहती है मख्फी उलूम सिखाने के लिए लोगों की, कि टेलीपैथी का कोई मेथड बता दीजिए, क्रिस्टल बीनी यानी बिलौर बीनी, आईना बीनी और ओजा बोर्ड। अब ओजा बोर्ड वगैरह की जो मशकें हैं अरवाह की हाजरात के लिए, रूहों को हाजिर करने की जो मशकें होती हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे पास लोगों का एक वो आता है सवालात का सिलसिला, फीडबैक का, कि वो कोई सिखा दीजिए। तो आईना बीनी की जो मश्क है बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या है।
ضرورت پر ہم بحث کر رہے تھے. ضرورت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو جو انفارمیشن دنیا میں چاہیے وہ مٹیریل سورسز سے حاصل نہیں ہو رہی ہے، یا آپ اپنی کوئی عادت چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی بات کو ٹیلی پیتھک کمیونیکیشن کے کسی ذریعے کے بغیر ٹیلی پیتھک وے میں کسی کے دماغ میں وہ خیال پیوست کرنا چاہ رہے ہیں، اس خیال کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے دماغ تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اگلا شخص آپ کی بات سے متاثر ہو، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو وہ کرے، بھلے وہ آپ کے ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، دفتر میں کوئی بھی جائز حاجت جو بھی ہوتی ہے. لیکن آئینہ بینی ٹائپ کی جو مشقیں ہیں ان کو ناجائز کاموں کے لیے لوگ بہت زیادہ یوز کر لیں. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکلیمر میں پھر سے دے رہا ہوں کہ یہ محض ایک انفارمیشن کے لیے ویڈیو ہے، اور اس میں جو میں آپ کو طریقے بتاؤں گا یہ وہی لوگ اختیار کریں جو آئینہ بینی کو کم از کم 40 دن کر لیں. یعنی آئینہ بینی کی مشق کو کرتے ہوئے آپ کو 40 دن ہو گئے ہوں تو پھر اس کی پریکٹیکلٹی کی یا اس کے میتھڈز کی طرف آئیں گے، جو کہ صرف میں آپ کو صرف 1 یا 2 میتھڈز آج دوں گا. پتہ نہیں ہوتا ویڈیو کون کون لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ میری ہی میتھڈز کو کاپیز کر رہے ہوتے ہیں. وظائف کو کاپی بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے میری ویڈیوز کی، اور روک نہیں سکتے مخلوق خدا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. خیر، آئینہ بینی کے لیے جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی سمجھایا تھا کہ آپ کو مکمل طور پر جمالی پرہیز کرنی پڑے گی. جلالی پرہیز نہیں کہہ رہا، جمالی پرہیز جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ جس کمرے میں آئینہ بینی کی جائے وہ پاک صاف ہو، خالی ہو، اکیلا ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو. اس میں جو ہے بجلی یعنی جو بلب ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں جل رہا ہو بلکہ بیک پہ جل رہا ہو یا چھت پہ جل رہا ہو. تو بلب ہو، ٹیوب لائٹ ہو، سیور ہو، جس قسم کی بھی روشنی ہو، یا دن کی روشنی بھی اگر ہے تو وہ سب سے زیادہ بہتر یہ کہ سورج کی روشنی ہو، یا کسی کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو تو کمرہ آپ کا منور ہو جائے گا. کرنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دائرہ کھینچنا ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر آپ بیٹھتے ہو، اور اس دائرے کو ہم کہتے ہیں حصار. حصار اس لیے ہے کہ بعض اوقات ایسی انفارمیشنز آتی ہیں میرے پاس کہ کوئی اندیکھی انجانی مخلوق بھی آئینے میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو نقصان پہنچانے کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. نقصان فزیکلی تو کوئی آپ کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ کہ اس مخلوق کے آنے کی وجہ سے یا اس کو دیکھنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اعصاب ہوتے ہیں، آپ کے جو قوا ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. انسان کے ذہن پر اثرات، ڈر، خوف طاری ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کو ڈر اور خوف کی بیماری ہو تو وہ اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے. حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھری لے لینی ہے، چاقو لے لینا ہے، یا کچن کا کوئی بھی نائف لے لیں. آپ جہاں پر بیٹھ رہے ہیں اس کے سینٹر سے لے کر اس کا سرکمفرنس دیکھ لیں کہ کتنا آپ کو ایک دائرہ چاہیے ایک حصار کے لیے. سب سے پہلے آپ پڑھیں گے جو چھری ہوگی اس کے اوپر جو آپ نے دم کرنا ہے حصار کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود پاک، 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ آخری دونوں کل پڑھنے ہیں. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا اور چھری پر دم کر لینا ہے، اور اس سے دائرہ آپ نے کھینچ لینا ہے. دائرے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ ایک فرضی دائرہ کھینچ رہے ہیں، کیونکہ اس میں پین میں انک تو ہے نہیں نا چھری میں، تو وہ کس طریقے سے ظاہر نہیں ہوگا، وہ دائرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور باوضو ہو کر بیٹھ گئے اس دائرے کے اندر. اب یہاں کیونکہ وضو کا معاملہ ہے، وضو کا معاملہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے ہے، ویسے نہیں اس میں وضو کا کوئی ایشو ہوتا. وضو کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں حفاظت چاہیے ہوتی ہے، تو باحفاظت عمل کرنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، کسی اور مقام پہ جا رہے ہوں، کسی آپ بہت ہی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں پر خطرہ ہو آپ کو، تو وضو کر کے جایا کیجیے. اس سے آپ محفوظ رہیں گے، ایک روحانی طاقت میں آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے. تو خواتین جب ناغے کے دنوں میں ہوں تو براہ کرم آئینہ بینی نہ کریں. بازار سے آپ نے ایک کورا آئینہ لینا ہے، یعنی نیا برانڈ نیو آئینہ لینا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے تقریباً 2 فٹ بائی 1 فٹ کی سائز میں ریکٹینگل شیپ میں کٹوا لینا ہے، جس میں آپ کا یہاں تک کا جو دھڑ ہے، یعنی سینے سے نیچے اور پیٹ کے اوپر تک، کمر سے تھوڑا سا اوپر، اتنا کم از کم نظر آتا رہے. اور اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھوں کے بیچ میں دیکھنا ہے آئینے کے اندر، کیونکہ آپ ہی کا عکس نظر آئے گا. اس عکس میں آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے، یعنی دونوں آنکھوں کے سینٹر میں آپ نے اپنا فوکس بنا لینا ہے. تھوڑی دیر آپ کو پلکیں جھپکنے میں بہت زیادہ ایک وہ پرابلم آئے گی کہ آپ کی کسی طرح سے پلکیں نہ جھپکیں، کیونکہ اس میں ہم نے نظر جمانی ہوتی ہے.
لیکن اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے آنکھوں کا فوکس بنانے کے لیے، کیونکہ پلک نہیں جھپکنی ہے اس وقت تک جب تک آپ کی نظر میں ٹھہراؤ نہ پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی نظر میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا تو آپ کے سامنے آئینے میں آپ نے جو بھی خیال تصور میں آپ لائے ہوئے ہوں گے، جو بھی آپ سوچ رہے ہوں گے، اس کی مختلف شکلیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی کو دو شیر جو ہے وہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کو جناب کوئی اور پھول نظر آتے ہیں، کسی کو اپنے مرحوم عزیز جو ہے وہ ان کی شکلیں نظر آتی ہیں، کسی کو اپنے روزمرہ کے معاملات نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آئینہ بینی میں 7 سے 8 دن بعد آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں، چاہے وہ متعلقہ ہیں آپ سے یا غیر متعلقہ ہیں، آپ کے پاس ایک ڈائری اور پین موجود ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کی مشق ختم ہو آپ اس میں اپنی چیزیں لکھ لیں۔ تو 41 ڈیز کے عمل کرنے کے بعد آپ کی نگاہوں میں وہ تاثیر اور وہ قوت، وہ کشش اور اتنی زیادہ میگنیٹزم یا انفلوئنس پیدا ہو جائے گا کہ چند مرتبہ کسی کو اگر نظر بھر کر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کی جو آپ کی ریٹنل وہ ہے ویوز ہیں، فریکوینسی ہے جس کو کشش کہا جائے گا، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کی آنکھوں میں بڑی کشش ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھو تو انسان مسحور ہو جاتا ہے یا انسان کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ٹرو ہوتی ہے، آنکھوں میں اثرات ہوتے ہیں۔ اور آنکھوں کا جو معاملہ ہے، جن لوگوں کی نظر کمزور ہے یا وہ چشمہ لگاتے ہیں تو کیا وہ آئینہ بینی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بالکل آئینہ بینی کر سکتے ہیں اور چشمہ پہن کے کریں گے اور نظر جمانے کی کوشش کریں گے اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں۔ اس دوران اگر آپ نے فرض کریں کہ کوئی عادت کو ختم کرنا ہے، جیسے کسی کو کوئی بھی عادت ہے، صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، تو آئینہ بینی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات اپنے آپ سے یعنی اپنے لاشعور سے بہت آسان اور سہل طریقے سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے لاشعور کو اپنی کسی بات پر کنونس کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں دو دماغ ہے نا، ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے۔ تو جو دوسرا دماغ ہے لاشعور، یہ ہماری زندگی، ہماری بقا اور ہماری جو آٹو میکینزم ایکشنز ہیں باڈی کے، ان سارے ایکشنز کا یہ ذمہ دار ہے۔ عادتیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم ایک بغیر سوچے سمجھے کسی بھی پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی انسان کو صبح 8 بجے یا 7 بجے جاگنے کی عادت ہے تو بھلے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ 7-8 بجے ہی اٹھے گا اور غیر ارادی طور پر اٹھے گا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں اٹھ رہا ہے۔ یہ اس کی لاشعور میں کچھ عادتیں فیڈ ہو چکی ہیں۔ یا کسی کو بچپن سے پان کھانے کی عادت ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا میں کیوں کھا رہا ہوں پان، لیکن وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جو پان خرید کے کھائے گا، اس کا یہ ایکشن شعوری ایکشن کہلائے گا، اور جو نیڈ پیچھے آ رہی ہے وہ لاشعوری نیڈ ہے۔ تو ان نیڈز کو ختم کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو باہر آنے کے لیے کہ ہمیں کون سی عادت، بد عادت، خراب عادت، اچھی عادت چینج کرنی ہے، نئی عادت اڈاپٹ کرنی ہے، تو آپ کوئی بھی کمانڈ اپنے مائنڈ میں آئینہ بینی میں خود کو دیکھتے ہوئے 11 دفعہ، 21 دفعہ، 33 دفعہ دیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ عادت رائج ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے آئینہ بینی کا اس نے سہارا لیا۔ یا کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ جی مجھے آنے والے واقعات کا پہلے علم ہو جائے، لیکن ایسا آنے والے واقعات کا پہلے علم ہونا بیسکلی اس کو عذاب آگہی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، دل برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہے کہ جو کہ اس سے پہلے پتا چل جاتا ہے، ریولیشن ہو جاتی ہے کہ بھائی فلانا عزیز جو ہے دنیا سے جانے والا ہے، تو وہ کیا کرے، اس کو لیے وہ سولی پر لٹک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارا پیٹرن ایسا بنایا ہے کہ ہمیں ان سارے واقعات کا پہلے سے علم نہیں دیا گیا کہ ماں باپ دنیا سے جانے والے ہیں، بچے دنیا سے جانے والے ہیں، شریک حیات، شریک سفر زندگی سے جانے والا ہے، یا کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یا کوئی گھر جو ہے وہ گرنے والا ہے، یا کوئی اور حادثہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اگر عذاب آگہی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے یہ کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ اس قدر آپ کو کشف حاصل ہو جائے کہ آپ کو منوان ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئینہ بینی کو کشف القبور میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہے اپنی آنکھوں میں تقریباً 15 سے 20 منٹ، آپ نے پلکیں نہیں جھپکانی اور دل ہی دل میں یاسین والقرآن الحکیم، یہ ذکر ہوتا ہے آئینہ بینی کا، اس ذکر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یاسین والقرآن الحکیم 15 منٹ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے لاشعور کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو رہا ہوگا اور دل ہی دل میں آپ یاسین والقرآن الحکیم پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کا جو رابطہ ہے ایک تو فوری طور پر ہو جائے گا، اور سیکنڈلی یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کلام پاک کی حکمتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔
کیونکہ کلام پاک کی حکمت اگر ہمارے اوپر نہیں کھلی دنیا میں، یا ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یا اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، تو یقین مانیے ہمارا دنیا میں آنا نہ آنا ایک ہی برابر ہوا۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ جائیں، اپنی آنکھیں واش کر لیں، اور جس آئینہ بینی میں آپ نے مشق کی ہے اس کو سیاہ کپڑے سے ڈھانپ کر الماری میں رکھ لیں، یا اگر بچے نہیں ہیں تو اسے وہیں محفوظ کریں، اور کوئی اور انسان اس آئینے میں اپنی شکل نہ دیکھے۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب تک کی احتیاط ہے؟ دیکھیں، یہ جو آئینہ بینی کی مشق ہے، آپ اس میں ایک تو یہ ہے کہ 10 سے 15 دن اگر آپ مشق کر لیں گے تو آپ کو خود ہی اس سے ایک بہت زیادہ لگاؤ اور ایڈکشن پیدا ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ آئینہ بینی کرنے بیٹھیں گے، ایک دوسری دنیا میں، دوسری کائنات میں، دوسری گیلیکسی میں اپنے آئیز کا فوکس رکھتے ہوئے آپ چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹائم ٹریولنگ بھی پاسبل ہے آئینہ بینی کے تھرو۔ اور بہت سارے بچوں نے تو بتانا نہیں چاہیے لیکن اپنے امتحانات کے کوسچنز تک ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، یا اس میں ان کو ریولیوشن کی گئی ہے۔ تو فلاں ایک صاحب کا MBBS 3 کا کوئی پرچہ تھا، پتہ نہیں اناٹومی کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، آئی ہیو نو آئیڈیا، انہوں نے کوئی مشکل سا نام، فزیولوجی یا کوئی اس قسم کا نام انہوں نے بتایا تھا۔ تو آئینہ بینی وہ کرنے بیٹھے تو ان کے پاس شاید پیٹرن اس طرح تھا کہ 7 کوسچنز آتے تھے، 7 میں سے 4 ان کو حل کرنے تھے، تو ان کو 2 دفعہ 7 کے 7 کوسچنز وہی ریویل کیے گئے جو ان کے کل کو پرچے میں آئے تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنا ایکوریٹ میتھڈ ہے۔ تو میتھڈ بہت زیادہ ایکوریٹ ہے، اس کی اپلیکیشنز یا اس سے کام کرنے کے طریقے کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یعنی کسی بھی امر کو آپ کو معلوم کرنے کا ارادہ کرنا ہو تو آئینہ بینی میں آپ نے صرف اس کا تصور کر کے بیٹھنا ہے، اور وہ جو بھی منظر آپ کو دکھایا جائے گا وہ منوان ریلیونٹ ہوگا آپ کے مسئلے سے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا کسی کا اور کوئی انتظام نہیں ہو رہا، کوئی اور کہ بھئی پتہ چلے کہ میرے ساتھ بندش یا رکاوٹ کس جگہ پر ہے، میں کون سا صدقہ دوں، میرے لیے فلاں جیون ساتھی مناسب رہے گا کہ نہیں۔ تو آپ سب ان چیزوں کو، کویسچنس کو جو ہے وہ مائنڈ میں کمپوز کر کے بیٹھیں، اور جو بھی منظر آپ دیکھیں گے اسے کاپی میں لکھتے جائیے لکھتے جائیے۔ اب اس کو انالیسس کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ اس طریقے سے پریکٹس کرنے سے آپ کو چیزیں بہت زیادہ کھلیں گی۔ اب بات آتی ہے کہ آئینہ بینی اور حاضرات۔ حاضرات کیا ہے؟ ارواح کو حاضر کرنے کے طریقے کو حاضرات کہتے ہیں، جو کہ اوجھا بورڈ کے تھرو بھی لوگ روحوں کو بلاتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک فضول قسم کا میتھڈ ہے۔ آپ نے اگر اپنے کسی مرحوم عزیز سے ملاقات کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ دل میں آپ یاسین والقرآن الحکیم پڑھ رہے تھے، تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، آئینہ بینی شروع کرنے سے پہلے، آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اپنے اس مرحوم عزیز روحانی ہستی، فلاسفر، تاریخی کردار یا کسی سے بھی جنس روح سے ملاقات کرنی ہے اس کو ہدیہ کر دیں، اور ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم آئینے میں تشریف لائیے۔ 3 مرتبہ آپ نے دعوت دینی ہے، براہ کرم آئینے میں تشریف لائیے۔ لیکن یہ والا جو پارٹ ہے اس میں آئینہ بینی میں یہ با اجازت کرنا چاہیے، بلکہ پوری کی پوری آئینہ بینی ہی با اجازت عمل ہے۔ جب تک استاد آپ کی کیپیسٹیز کا اندازہ نہیں لگائے گا آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا نام، یہ عموماً پوچھا جاتا ہے تاکہ اس کے حساب سے برج اور وہ معلوم کیا جاتا ہے، مزاج معلوم کیا جاتا ہے، کیونکہ آئینہ بینی ایک ہیوی عمل ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ پارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو آئینہ بینی کے بارے میں مزید بھی ایپیسوڈ آتے رہیں گے، اور حاضرات کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ صاحب یا صاحب آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ کے اندر جب بھی آپ یہ آئینہ بینی میں ان کو حاضر کریں گے وہ آ جایا کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دے دیا کریں گے۔ جب یہ سٹیج آ جائے کہ کوئی فورن وجود یا کوئی اندیکھا وجود آ کر آپ سے بات کرنے لگے آئینہ بینی میں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آلریڈی حصار کیا ہوا ہے، اور عمل جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی مرشد کے، استاد کے، اپنے مینٹور کی نگرانی میں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ڈرنے گھبرانے کی تب ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو آئینہ بینی کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔